अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करारदाद लाहौर के बारे में स्टडी किया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिप्स मिशन और साथ शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में स्टडी करना है। हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि हर टॉपिक का, हर प्रीवियस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक के साथ लिंक होता है। अगर आप अपना प्रीवियस टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपको पाक स्टडी का लेक्चर दिया जाता है तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए वो हेल्पफुल हो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1942 के इब्तदाई महीनों में ऐसा वक्त आया था जब बरतानिया और इसके इत्तहादियों की पोजीशन बहुत कमज़ोर नज़र आने लगी। हुकूमत बरतानिया को अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए हिंदुस्तान की सियासी जमातों से ताउन की ज़रूरत थी और इसी ताउन की बिना पे सर स्टीवर्ट क्रिप्स को एक मिशन के तौर पे बरसगीर में भेजा गया। तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने आइनी तजावीज़ का एक ड्राफ्ट तैयार करवाया और मार्च 1942 में सर स्टीवर्ट क्रिप्स के हाथों ये जो ड्राफ्ट है ये हिंदुस्तान भेजा गया। क्रिप्स ने हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करने के बाद 30 मार्च 1942 को ये ड्राफ्ट शाये किया और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं वो उन्होंने पेश की। इन तजावीज़ का जो मेन मकसद था वो यही था कि बरसगीर के जो हालात हैं उनको बेहतर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तनाज़ा तो चल रहा था। तो मुसलमानों और हिंदुओं को करीब लाने के लिए और हिंदू और बरसगीर की जो सियासी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए ये मुख्तलिफ़ तजावीज़ सर स्टीवर्ट क्रिप्स ने जो है वो पेश की। उसमें जो पहली तजावीज़ थी वो थी जंग के बाद बरसगीर को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन का मतलब यानी यहाँ पे न्यू जो है वो आबादी बनाई जाएगी, नौ आबादियात जिसको कहते हैं, नए से आबादकारी की जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि दफ़ा अमूर ख़ारजा और जो कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट हैं ये सारे हिंदुस्तानियों को दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इनकी जो सरपरस्ती है वो हिंदुस्तानी करेंगे, जिसमें डिफेंस का शोबा है, इसी तरह जो है कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो हिंदुस्तानियों के सुपुर्द होगा। उसके बाद आइन साज़ी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसका चुनाव का अख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। अक़लियत के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रियासत बनती है, मतलब मुसलमान हों और हिंदू, जो भी अक़लियत में होंगे उनको यहाँ पे मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसी तरह आइन मुकम्मल हो गया तो हर सूबे को जो है वो ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो आइन को अगर पसंद नहीं करते तो वो अपनी जो मरकज़ से अलहदा होकर वो आज़ाद हैसियत हासिल कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन की तजावीज़ के ऊपर सियासी जमातों ने भी अपना रिएक्शन शो किया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और मुस्लिम लीग भी शामिल थी। कायदे आज़म और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन और हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसमें एक ऐसा इशारा दिया गया था कि अगर मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे आइन को रद्द करके अपनी अलग से हैसियत कायम कर सकते हैं तो उनको ये मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। यूँ पाकिस्तान की तख्लीक का इम्कान मौजूद था। इसी तरह अक़लियत के हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का भी इस तजावीज़ के अंदर बयान किया गया
ان تجاویز کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نے کافی غور و فکر کے بعد ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان بنانے کا جو مطالبہ تھا اس کو واضح الفاظ کے اندر ان تجاویز کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ اس بنیاد کے اوپر مسلم لیگ اور قائد اعظم نے کرپس مشن کی جو تجاویز تھیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح گاندھی اور آل انڈیا نیشنل کانگریس نے بھی ان تجاویز کو رد کر دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے صوبوں کو آئین سے الگ ہو کے اگر وہ الگ سے اپنی حیثیت قائم کر سکتے ہیں تو اس چیز کو مسلم لیگ نے تو پسند کیا، لیکن کانگریس جو جماعت تھی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کی بھی تجاویز کو ماننے سے وہ ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ تو کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا، اور اسی طرح کانگریس جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر یہ طے کر چکے تھے کہ اب برصغیر کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ انگریزوں کی بجائے جاپانیوں نے کرنا ہے۔ تو کرپس تجاویز ناکام ہو گئیں، کرپس نے ناکامی کی ذمہ داریاں قبول کیں اور کسی بھی جماعت کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا۔ دراصل ہندوستان میں طویل سیاسی کشمکش کے نتیجے میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ایک واضح حکمت عملی اختیار کر چکی تھیں، اور جب جنگ عظیم دوم کی وجہ سے حکومت برطانیہ جن مسائل کا شکار تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ ان کا تقسیم ہند کا مطالبہ مان لیا جائے، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ہندوستان کو مکمل طور پر آزادی مل جائے۔ اسی لیے جب دونوں جماعتوں کو ان تجاویز میں اپنی امنگوں کی جھلک بھرپور طور پر دکھائی نہ دی تو انہوں نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نیکسٹ ہے شملہ کانفرنس۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ برصغیر سے اپنی حکومت ختم کر دیں اور یہاں سے چلے جائیں، اور جو اختیارات ہیں وہ اکثریتی جماعت کو دے جائیں۔ یعنی چونکہ ہندو یہاں پہ اکثریت میں تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اگر ایسا ہو جائے تو اختیارات ہندوؤں کو مل جائیں گے۔ تو گاندھی نے بہت سی تحریکیں چلانا شروع کر دیں۔ تو اس میں ایک تحریک تھی کہ سیول نافرمانی کی تحریک، کہ اس میں یہ تھا کہ برطانوی جو پروڈکٹس ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ جو لوکل پروڈکٹس ہیں اسی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عدالتوں اور دفتروں کا جو بائیکاٹ کرنے کا کہا گاندھی نے عوام سے، اور جلد سے جلوس نکالے اور کافی مظاہرے کیے برطانوی حکومت کے اگینسٹ۔ تو کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو برطانیہ کی پوزیشن ہے وہ جنگ کے اندر وہ اتنی اچھی نہیں ہے، ان کو شکست ہوگی تو وہ، لیکن حالات بعد میں بدل گئے۔ برطانیہ جو ہے وہ جو ہے اس کے حق میں جو ہے پانسا پلٹا اور حالات بدل گئے۔ تو کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملانے کا کہا کہ اگر مسلم لیگ ساتھ مل جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ برطانیہ کے اوپر اور زیادہ دباؤ ڈالیں گے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر جناح گاندھی مذاکرات ہوئے، تو اس میں گاندھی نے جناح کو مشترکہ کوشش میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے کے اوپر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر برطانوی حکومت یہاں سے چلی بھی جائیں لیکن وہ یہاں پہ تقسیم کر کے جائیں، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کو الگ ریاست، دونوں کے لیے الگ ریاست بنا کے جائیں۔ 1944 کے اندر لارڈ ویول نے ہندوستان کے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہندو مسلم تنازعات کو کم کرنے کے لیے
اور عوام کا برطانوی حکومت کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ان کو شامل کر کے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا، اور اس کانفرنس کا جو مین مقصد تھا وہ یہاں کے جو سیاسی حالات تھے، یعنی برصغیر کے جو سیاسی حالات تھے ان کو بہتر کرنا تھا۔ تو اس کانفرنس کے اندر ویول نے مختلف پوائنٹس ڈسکس کیے مختلف نمائندوں کے ساتھ، تاکہ برصغیر کے حالات فیوچر کے اندر بہتر ہو سکیں۔ ویول کی تجاویز میں جو پہلی تجویز تھی وہ تھی کہ مستقبل کا جو دستور ہے برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی، اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان شامل ہوں گے۔ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کریں گے۔ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے لیے تمام صوبوں میں انتظامی کونسلیں قائم کی جائیں گی۔ تو یہ تجاویز پیش کی تھیں لارڈ ویول نے، اور ان کا مین مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ شملہ کانفرنس میں جن اراکین نے شمولیت اختیار کی تھی ان میں کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابو الکلام آزاد اور بلدیو سنگھ شامل تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے جو شمولیت تھی وہ قائد اعظم، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور تمام صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح مختلف پارٹیوں کے جو نمائندے تھے وہ بھی اس کانفرنس کا حصہ تھے۔ نیکسٹ ہے کانفرنس، شملہ کانفرنس کی ناکامی۔ جیسا کہ اس کانفرنس کے اندر مختلف پارٹیوں سے نمائندوں نے شمولیت اختیار کی، تو اس بنا پر کانگریس تو بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت سازی کا موقع ان کو ملنے والا ہے۔ البتہ اس کانفرنس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی، شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کانگریس نے کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانیں گے، اور حکومت سازی پر جب گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا۔ تو قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابو الکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد اعظم ڈٹ گئے، کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ وارثرائے نے ابو الکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کا حق دے۔ تینوں فریق متفق نہ ہوئے، اور شملہ کانفرنس بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ کانگریس اور لارڈ ویول نے شملہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم کو ٹھہرایا۔ قائد اعظم نے ایک اخباری بیان میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ بیسیکلی لارڈ ویول اور گاندھی کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے، جس میں وہ مسلمانوں کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان یہ ساری باتیں قبول کر لیتے تو آنے والے دنوں میں پاکستان بنانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا تھا، اگر مسلم لیگ اس پورے پلان کو قبول کر لیتی۔ بظاہر تو اگر یہ رزلٹ نکالا جائے تو قائد اعظم ایک بڑے سمجھدار اور سخت اور لچکدار رویے کی وجہ سے، قائد اعظم کے رویے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن آنے والے سال میں جو انتخابات ہونے تھے 1945 اور 46 کے اندر، ان کے رزلٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مسلمان ایک الگ جماعت ہے۔ مسلم لیگ کو چونکہ اکثریت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، انتخابات کا رزلٹ بھی مسلم لیگ کے حق میں ہوا، تو چونکہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے، انہوں نے جو دیگر
پارٹیز تھیں ان کو رد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دیے اور اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار مسلم لیگ کو دیا۔ انتخابی نتائج کے نے قائد اعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا جو ثبوت وہ فراہم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی ذہانت کی وجہ سے پاکستان بنا۔